अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो हाजिर खिदमत है। आज की इस वीडियो में हम आपको असहाब कहफ का वाक़या सुनाएंगे और कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। व्यूअर्स, असहाब कहफ के बारे में कुरान के 15वें पारे में, जिसका नाम सूरह कहफ है, तफसीली वाक़या बयान किया गया है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि असहाब कहफ का वाक़या हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी अहद में गुजरा है। इस वाक़े की अहमियत इससे भी ज़ाहिर होती है कि खुदावंद आलम ने इसे ख़ुद अजीब व गरीब बताया है। अब हम आपको कुरान मजीद की इन आयात का तर्जुमा सुनाते हैं जिसमें इस वाक़े का ज़िक्र मौजूद है। ए रसूल, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि असहाब कहफ व रकीम हमारी कुदरत की निशानियों में से एक अजीब निशानी थे कि यकबारगी कुछ जवान गार में आ पहुँचे और दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बारगाह से रहमत अता फरमा और हमारे वास्ते हमारे काम में कामयाबी इनायत कर। तब हमने कई बरस तक गार में इनके कानों पर पर्दे डाल दिए, यानी उन्हें सुला दिया। फिर हमने उन्हें चौंकाया ताकि हम देखें कि दो गिरोहों में से किसको गार में ठहरने की मुद्दत खूब याद है। ए रसूल, अब हम इनका हाल तुमसे बिल्कुल ठीक तहकीकन बयान करते हैं। वो चंद जवान थे कि अपने सच्चे परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनकी सोच समझ और ज़्यादा कर दी और हमने उनके दिलों पर सब्र और इस्तिक़लाल की गिरह लगा दी कि जब दकियानूस बादशाह ने कुफर पर मजबूर किया तो उठ खड़े हुए और बेतामुल कहने लगे, हमारा परवरदिगार तो बस सारे आसमान और ज़मीन का मालिक है, हम तो इसके सिवा किसी माबूद की हरगिज़ इबादत ना करेंगे। अगर हम ऐसा करें तो यकीनन हमने अक़ल से दूर बात कही। अफसोस एक ये हमारी कौम के लोग हैं कि जिन्होंने खुदा को छोड़कर दूसरे माबूद बनाए हैं। फिर ये लोग उनके माबूद होने की कोई सरीही दलील नहीं पेश करते, और जो शख्स ये झूठ बोतान बांधे उससे ज़्यादा जालिम और कौन होगा। फिर बाहम कहने लगे कि जब तुमने इन लोगों से और खुदा के सिवा जिन माबूदों की ये लोग परस्तिश करते हैं उनसे किनारा कशी कर ली तो चलो फला गार में जा बैठो, तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत तुम पर वसी कर देगा और तुम्हारा काम तुम्हारे लिए आसानी के सामान मुहैया करेगा। गर्ज ये ठान कर गार में जा पहुँचे। जब सूरज निकलता है तो तू देखेगा कि वो इनके गार से दाहिनी तरफ झुक कर निकल जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाता है और वो मज़े से गार के अंदर एक वसी जगह में लेटे हैं। ये खुदा की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। जिसको खुदा हिदायत करे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह करे यानी उनकी तौफीक सलब कर ले तो फिर तुम इसका कोई सरपरस्त रहनुमा हरगिज़ ना पाओगे। और आप इनको समझाएंगे कि वो जागते हैं, हालांकि वो गहरी नींद सो रहे हैं, और हम कभी दाहिनी तरफ और कभी बाएं तरफ उनकी करवटें बदलवा देते हैं। और उनका कुत्ता अपने आगे दोनों पांव फैलाए चौखट पर डटा बैठा है। इनकी ये हालत है कि अगर इनको कहीं झांक कर देखे तो उल्टे पांव ज़रूर भाग खड़ा हो और तेरे दिल में दहशत समा जाए। और जिस तरह अपनी कुदरत से इनको सुलाया, इसी तरह अपनी कुदरत से इनको जगा उठाया ताकि आपस में कुछ पूछ कुछ करें। गर्ज इनमें एक बोलने वाला बोल उठा कि भाई, आखिर इस गार में तुम कितनी मुद्दत ठहरे? कहने लगे, ठहरे क्या, बस एक दिन या एक दिन से भी कम। इसके बाद कहने लगे कि जितनी देर तुम गार में ठहरे इसको तुम्हारा परवरदिगार ही कुछ तुमसे बेहतर जानता है। अच्छा, तो अब अपने में से किसी को अपनी रकम देकर शहर की तरफ भेजो तो वो जाकर देखभाल ले कि वहाँ का कौन सा खाना बहुत अच्छा है। फिर इसमें से बक़दरे ज़रूरत खाना तुम्हारे वास्ते ले आए, और उसे चाहिए कि वो आहिस्ता चुपके से आ जाए और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। इसमें शक नहीं कि अगर इन लोगों को तुम्हारी इतला हो गई तो बस फिर तुमको संसार कर देंगे या फिर तुमको अपने दीन की तरफ फेर कर ले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम कभी कामयाब ना होगे। और हमने यूं उनकी कौम के लोगों को उनकी हालत पर इतला कर दी ताकि वो लोग देख लें
کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار تو ان کے حال سے خوب واقف ہے، اور ان کے بارے میں جن کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ قریب ہے کہ لوگ نصارہ اور نجران کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب میں اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کی گنتی کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو اور انشاءاللہ کہہ لو، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اصحاب کہف غار میں 9 اوپر 300 برس رہے۔ اے رسول اگر وہ لوگ اس پر نہ مانے تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے، سارے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا دخیل نہیں بناتا۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ وہ 6 آدمی تھے جن کے نام یہ تھے: کمسل مینا، سارنیولس، تملیخا، مڈولس، نینونس، دریونس۔ اور جس شہر میں یہ لوگ رہتے تھے اس کا نام نافسوس تھا، اور ان کے دور کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور وہ لوگوں کو بتوں کی پرستش پر مجبور کرتا تھا، اور جو پرستش نہ کرتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ اور شہر کے دروازے پر بھی دربان معین تھے کہ جو شہر سے باہر نکلے پہلے بتوں کو سجدہ کرے، جبکہ اصحاب کہف باایمان تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی اور اپنے کو ہر طرح سے مجبور پایا کہ یا تو جان دے دیں یا بتوں کو پوجیں، تو آخر ایک دن شکار کے بہانے چپکے سے باہر نکلے۔ جب آبادی سے دور ہوئے تو چرواہے پر نظر پڑی جس کا نام کشو تینوس تھا۔ ان لوگوں نے اس کو ہدایت کر کے اپنا ساتھی بنانا چاہا، مگر وہ ان کے کہنے میں نہ آیا۔ الغرض ان لوگوں نے اسے چھوڑا اور آگے بڑھے تو اس کا کتا جس کا نام قطمیر تھا ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب یہ لوگ اس میدان کو طے کر چکے تو دقیانوس بادشاہ کو ان کے بھاگ جانے کی خبر اور وجہ معلوم ہوئی، تو اس نے چند سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب ان نوجوانوں نے لوگوں کو سواروں کو آتے دیکھا تو خوف کے مارے پہاڑ کے ایک کھو میں جا چھپے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ غرض ان کا اس کھو میں جانا تھا کہ خدا نے ان پر نیند کو غالب کر دیا کہ سب کے سب سو گئے، اور کتا غار کے باہر آگے کے دونوں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ یہ لوگ کھو میں جا چھپے تھے اسی وجہ سے انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ آخر جب دقیانوس اس غار کے پاس پہنچا تو اپنے وزیر سے جس کا نام واریوس تھا اور باطن میں باایمان تھا کہنے لگا کہ تو غار کے اندر جا اور ان کا حال دیکھ کہ کیا ہے۔ واریوس نے اندر جا کر ہر چند ان لوگوں کو پکارا مگر آواز نہ آئی، تو اس کو بھی چونکہ ان کی نجات مقصود تھی کہنے لگا وہ لوگ سب کے سب تیرے خوف سے مر گئے ہیں۔ یہ سن کر دقیانوس خوش ہو گیا اور حکم دیا کہ غار کے دروازے کو بند کر دو۔ واریوس نے ایک تختی پر ان کا نام اور نسب اور بھاگنے کی تاریخ لکھ کر غار کے دروازے پر لٹکا دی، اور بروایت ایک صندوق میں رکھ کر غار کے دروازے پر رکھ دیا۔ چونکہ رقیم کے معنی تختی کے ہیں اسی لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ الغرض یہ خدا کے معجزے سے 309 برس تک سوتے رہے۔ اس اثنا میں دقیانوس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، وہ مرا اور اس کے بعد کئی بادشاہ ہوئے۔ جب اصحاب کہف اٹھے تو دروازہ بند پا کر حیران ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ میں نے ایک روز ایک مزدور کو ایک کام کے واسطے رکھا اور آدھا دن کام کر کے چلا گیا،
جب میں اس کو دن بھر کی مزدوری دینے لگا تو اس نے نہ لی اور خفا ہو کر چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک گائے کا بچہ خرید کر گلے میں چھوڑ دیا۔ اس کی نسل بڑھی اور خاصی ہو گئی، تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدور پریشان اور تنگ دست ہوا تو میرے پاس مزدوری لینے آیا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صحرا میں پہنچا دیا اور کہا، یہ گلہ تیرا مال ہے۔ وہ بولا، تم مجھ سے دل لگی کرتے ہو؟ آخر میں نے قسم کھائی اور پورا قصہ ان سے بیان کیا، تو اس نے اس پر قبضہ کیا۔ بس خداوند، اگر میں نے یہ کام خاص تیری رضا کے واسطے کیا تھا تو اس کا دروازہ کھول دے۔ اس کہنے کے ساتھ ہی غار کا ایک تہائی دروازہ کھل گیا۔ جب تہائی دروازہ کھل گیا تو دوسرے نے کہا، قحط کے زمانے میں ایک خوبصورت عورت میرے پاس گیہوں لینے آئی، میں نے اس سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی۔ یہ سن کر وہ واپس چلی گئی اور راضی نہ ہوئی۔ پھر دوبارہ آئی، میں نے وہی سوال کیا، وہ پھر واپس چلی گئی۔ غرض اسی طرح جب چوتھی بار آئی تو بہت بے قراری اور مجبوری سے راضی ہو گئی۔ جب میں نے ارادہ کیا تو کانپنے لگی۔ میں نے سبب پوچھا تو بولی، خدا سے ڈرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً توبہ کی اور اس کو غلہ دے کر رخصت کیا۔ خداوندا، اگر یہ میرا کام محض تیری خوشی کے لیے تھا تو اس غار کا دروازہ کھول دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ 2/3 دروازہ کھل گیا۔ تب تیسرے نے کہا، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ایک شب ان کے واسطے دودھ لے گیا تو دیکھا وہ سو رہے ہیں۔ میں نے تکلیف کے خیال سے ان کو نہ جگایا اور صبح تک انتظار میں کھڑا رہا اور اپنی گوسفندوں کی بھی بربادی کا خیال نہ کیا۔ خداوندا، اگر یہ میرا کام فقط تیری خوشی کے واسطے تھا تو اس دروازے کو کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت پورا دروازہ کھل گیا اور غار میں روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد باہم مشورہ ہوا کہ ایک شخص شہر میں جا کر کچھ کھانے کو لائے، مگر اس طرح کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور وہ اس خیال میں تھے کہ یہ لوگ ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ الغرض ان میں سے ایک شخص 10 درہم لے کر شہر میں گیا۔ شہر کو دیکھا تو تعجب کیا، یا اللہ، ایک دن میں شہر کا حال اس درجہ متغیر ہو گیا ہے۔ وہ شہر میں نہ کسی کو پہچانتا تھا اور نہ ان کو کوئی جانتا تھا۔ جب نان بائی کی دکان پر پہنچا اور اس کو دقیانوسی درہم دیے تو نان بائی نے کہا، تم نے خزانہ کہاں سے پایا؟ وہ بولا، کہیں سے نہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ان کو قاضی کے پاس لے گئے جس کا نام نستوس تھا۔ قاضی نے درہموں کا حال پوچھا تو یہ بولے، میں اپنے باپ کے گھر سے فلاں روز لے کر گیا تھا۔ قاضی یہ سن کر بہت متحیر ہوا۔ آخر لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے چلے تو یہ رونے لگا کہ مجھے دقیانوس کے پاس نہ لے جاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ لوگوں نے پوچھا، دقیانوس کون؟ کہنے لگے، شہر کا بادشاہ۔ لوگوں نے کہا، تو دیوانہ ہوا ہے؟ اس کو تو مدت ہوئی جہنم واصل ہو چکا، اب اس کا پتہ کہاں؟ اب تو فلاں شخص بادشاہ ہے جو دیندار ہے اور حضرت عیسیٰ کے دین کا پابند ہے۔ غرض اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا تو بادشاہ نے علماء کو بلایا اور ان کو، جن کا نام تملیخہ تھا، ان کے ساتھ غار کے پاس آیا تو تختی پر ان لوگوں کے نام دیکھے جو لوہے یا سیسے یا تانبے کے تھے۔ تملیخہ اندر گئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا حال بیان کیا۔ ان لوگوں نے یہ سن کر سجدے میں یہ دعا کی، خداوندا، پھر ہم پر نیند کو غالب کر۔ چنانچہ وہ لوگ پھر سو گئے۔ بادشاہ کچھ دیر کے بعد خود اندر گیا تو ان کو سوتا پایا۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے ان کی تعداد میں اختلاف کیا ہے، جس نے جو دیکھا بیان کیا۔ غرض یہ کہ وہ سوئے تو پھر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چونکے، جبکہ حضرت علی بساط پر چند اصحاب کو بٹھا کر ہوا میں اڑتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور انہیں سلام کیا تھا اور انہوں نے جواب بھی دیا تھا، اور اس کے بعد پھر سو گئے۔ اور اب رجت کے وقت جب امام زمانہ مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت اصحاب کہف بھی جاگیں گے اور حضرت حجت علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ ویورز، یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تاریخ اسلام سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔